आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदा वादउला शरीक के नाम, उस खुदा लम यज़ल के नाम कि जिसकी कब्ज़ा कुदरत में हमारी और आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, सांसें सब कुछ महफूज़ हैं। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हसन अयाज़ जाफ़री और आप देख रहे हैं कायम टीवी कनाडा टोरंटो। यकीनन आज आपको मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही होगी कि कोई ख़ास दिन है, कोई ख़ास लम्हा है, ईद है। जी हाँ, सही सोचा आपने कि आज है ईद, और ईद के दिन खुशियों का चारों तरफ एक झमघटा होता है, क्योंकि कल रमज़ानुल मुबारक खैर आफ़ियत से इख्तिताम पजीर हुए, जिसमें हमने और आपने परवरदिगार की बारगाह में रोज़े रखे, नमाज़ पढ़ी, तिलावत कुरान पाक की। और ये रमज़ान हमें एहसास के लिए भेजा गया है। इसमें हम अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए एहसास का जज्बा रखते हैं, और जब ये जज्बा कंप्लीट होता है तो परवरदिगार ने हमें उसका तोहफ़ा दिया, यानी कि ईद। आज है ईद, और कायम टीवी हमेशा की तरह आपके लिए खुशी हो या गम कोई ख़ास प्रोग्राम लेकर हाज़िर होता है। आज भी आपका मेज़बान हसन अयाज़ जाफ़री ईद शो आपके लिए लेकर आया है। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा टोरंटो। जी नाज़रीन, गुफ्तगू तो चल रही थी तमाम उलमाए कराम से और हमारे ज़ाकिरीन से। आज मैं आपके लिए एक ख़ास सेगमेंट लेके आया हूँ, और वो ख़ास सेगमेंट है कि जब हम और आप छोटे थे तो ईद हमेशा जब बच्चों का बचपना होता है तब मनाई जाती है, और वही ईद होती है, क्योंकि उस ईद पर सिवैयाँ खाने को मिलती हैं, ईदी मिलती है। हम जानबूझ के बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, सलाम करते हैं, और हम इस नतीजे को कोशिश कर रहे होते हैं देखें कि कब हमारे फुप्पा, अम्मी, अब्बू, ताया अपनी जेब से लिफाफा निकालेंगे और कब हमें ईदी देंगे। आइए इस मंज़र को मैं अपने साथ एक ख़ास सेगमेंट लेके आया हूँ, यानी कि बच्चों की ईद। आइए हम मुलाकात कराते हैं अपने छोटे छोटे मासूम से शहज़ादे और शहज़ादियों से कि जिन्होंने ईद मनाई। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लें आपका हैंड माइक। भाई ईद हुई आज आप लोगों की? यस। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाकिर अली है। जाकिर अली नाम है। इनको माइक दें आप। आपका नाम क्या है? वजाहत अली। वजाहत अली। इनको माइक दें आप। आलिफ। आरिफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी शहजादी, आपका नाम क्या है? अमीर बतूल। अमीर बतूल। वाह। आपका नाम? सानिया ज़ेरा। वाह वाह। वर्दा बतूल। वर्दा बतूल। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इनको माइक दें, इनसे मैं पूछता हूँ मैं। हाँ भाई, आज आप बड़े खूबसूरत से कपड़े वपड़े पहने हुए हैं। किसने दिलाए ये कपड़े आपको? अम्मी ने। अम्मी ने दिलाए? अब्बू ने नहीं दिलाए? क्यों? अब्बू को पसंद नहीं आए? अच्छा, अम्मी कपड़े दिलाती हैं। और सही सही बताइएगा आप, ईदी जमा हुई हैं? अच्छा, ईदी लेता कौन है आपकी? अम्मी लेती हैं, अब्बू? डरिएगा नहीं, सही सही बता दिएगा। अम्मी। अम्मी लेती हैं ईदी। आप अम्मी से रोते नहीं हैं कि अम्मी मेरी ईदी दें आप? हैं? नहीं कहते? अच्छा, आप देखें भाई। अच्छा भाई, आप बताइए सही से कितनी ईदी जमा हुई? बहुत सारी जमा हुई है। भाई वाह वाह, देखा आपने, सबसे ज़्यादा इसका मतलब है ईदी इनको मिली है। अच्छा, सिवैयाँ वगैरह खाई थी आपने? नमाज़ पढ़ने गए थे? हैं? वेरी गुड वेरी गुड। इनको माइक दें भाई। जी भाई, कितनी ईदी जमा की आपने? 5। वाह भाई, 5। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे देंगी आप ईदी? हैं? अच्छा, ईदी जमा करने के बाद आप क्या करती हैं उस ईदी का? जमा करती। जमा करती हैं, उसके बाद क्या करती हैं? अम्मी को दे देती हैं? ओए, देखती है और ना
दुल्ला में जमा करती है गुल्लक में जमा करती हैं और अम्मी को देती हैं ईदी। अच्छा, ये बात तो आपके और मेरे साथ हो चुकी है कि हमारे साथ ये होता है, ईदी जमा होती है और उसके बाद अम्मी अब्बू कहते हैं भाई यार यहाँ रख दो, जब तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हें देंगे। ऐसा होता है। इनको माइक दें भाई, आप बताइए। मैंने ना जमा करी। ओए होए, तो आप उसमें से कुछ चीज़ खाती हैं आप जाके? चीज़ नहीं खाती हैं आप? जमा करती हूँ। जमा करती हैं। वाह भाई, क्या बात है यार। देखें आप, अभी से इनका जज्बा है कि जमा कर रही हैं ईदी माशाल्लाह से, और जमा करने के बाद यकीनन कहीं ना कहीं अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगी। जी मेरी शहजादी, आप बताएं आप। मेरी ईदी जमा हुई है 4,000 रुपये ईदी जमा हुई? ओहो, तो मैं अगर ईदी मांग लूँ आपसे तो दे देंगी आप? क्या कहने ये है। देखें आप, ये हैं हुसैनी माओं की तरबियत के फ़राग़ दिली, मौला की विलायत, अज़ादारी हमारे माओं के शीर से हमें मिलती है। क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने तो कपड़े बहुत ज़बरदस्त पहने हुए। कपड़े किसने दिलाए आपको? मम्मा ने। मम्मा ने दिलाए? वाह वाह वाह। कितने जोड़े बनाती हैं आप ईद पे? माइक पे बोले ना। 4 जोड़े बनाती हैं आप? ओए हो, इनको बताएं आप कितने जोड़े बनाती हैं ईद पे? मैं 9 जोड़े बनाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप कितने जोड़े बनाती हैं ईद पे? 3 जोड़े बनाती हैं भाई, यानी कि एक पहले दिन पहनती हैं, एक दूसरे दिन पहनती हैं, एक तीसरे दिन पहनती हैं। अच्छा, आपकी कोई छोटी बहन है? अगर वो आपसे जोड़ा मांग लें तो आप दे देंगी उनको? हैं? वेरी गुड वेरी गुड। इनको दे माइक। भाई आपने तो बड़ा खूबसूरत जोड़े पहना हुआ है। किसने दिलाया था ये जोड़ा? बाबा ने दिलाया था। वाह, इनको दें भाई। वाह भाई, आपको किसने दिलाया था? अम्मी ने दिलाया था। इनसे पूछते हैं भाई, आपको किसने दिलाया था ये जोड़ा? अम्मी ने दिलाया था। अच्छा, आप मुझे कोई अच्छा सा नात आती है आपको? किसको पढ़ना आती है नात? किसको पढ़ना आती है या मंकबत? आपको आती है? लो भाई, मेरी बेटी को दो। दोनों को आती है भाई। मेरी बेटी से आप सुनाओ कोई, थोड़ी सी सुनाइएगा। अजल या इमाम, अल अजल या इमाम, हर ज़माना मुंतज़िर जिसका वो आ जाएगा। एक ज़माना आएगा, राज के हर राज से पर्दा उठा जाएगा। एक ज़माना आएगा, हर ज़माना मुंतज़िर जिसका है वो आ जाएगा। एक ज़माना आएगा। क्या कहने भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हम भी आपको इंशाल्लाह टीवी की जानिब से आप लोगों को ईदी देंगे। सही है? कम होगी ईदी, चलेगा? 10 रुपये चलेंगे? पक्की बात है? चलें, आप लोग जीते रहें, सलामत रहें। नाज़रीन, आपने देखा कि यादें ताज़ा हो गई कि जब हम इनकी उम्र के थे तो हम भी अपने बड़ों के पास जाया करते थे और जाके कहा करते थे कि अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद हम घंटों खड़े रहते थे कब हमारे बड़ों की जेब में हाथ जाए और वहाँ से ईदी निकले। ईदी का अपना एक मज़ा है और ये मज़ा बचपने में ही आता है। अपने मेज़बान को एक मुख्तसर वक्फ़े के लिए इजाज़त दीजिए। वक्फ़े के बाद हमारे साथ दीगर उलमाए कराम, नौहे ख़ान, दीगर हमारे बहुत खुसूसी मेहमान होंगे। हम आपकी उनसे गुफ्तगू कराएंगे ताकि आप देखिएगा कि ये जो उलमाए कराम हैं, जो ज़ाकिरीन हैं, जो नौहे ख़ान हैं, ये अपनी ईद कैसे मनाते हैं। कहीं मत जाइएगा, अपना ख्याल रखें। हसन अयाज जाफरी एक छोटे से वक्फ़े के बाद फिर हाजिर होता है। जी, आपका नाम क्या है? सैयद अयान हैदर रिजवी। अयान हैदर रिजवी, माशाल्लाह। अयान, बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हैं आपने। ये किसने दिलाए थे आपको? मम्मा ने दिलाए थे। बाबा हेल्प नहीं करते क्या? बाबा हेल्प करते हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे बैठे ना, सब ने सच सच बोला है, क्योंकि अपने दिल की बात जो है ना अम्मी अब्बू टीवी पे देखेंगे। आपसे इसे बताइए, आपकी ईदी कितनी जमा हुई है अंदाज़ा? 5000 ईदी जमा हुई है। क्या करते हैं आप अम्मी अब्बू को, या नहीं देते? क्या करते हैं? चीज़ें दे देती।
ہیں؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اگر آپ سے کوئی چھوٹا عیدی مانگتا ہے تو آپ اس کو عیدی دیتے ہیں؟ جی. چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا کہنے کیا کہنے. کچھ سنائیں گے آپ مجھے؟ 4 میں سے آپ کی سماعت ہو جاتا. میرے بیٹا جیو. نعرے حیدری لگاتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں، ہم تو اپنا نسب بتاتے ہیں. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، جیتے رہو جیتے رہو. ہم تو اپنا نسب بتاتے ہیں، یا علی ان لبوں پہ رہتا ہے، یا علی ان لبوں پہ رہتا ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کا اسی گاتے کا کیا کہنے. ہیں، واہ 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 جس کا واہ. کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں جیتے رہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے. بخدا مجھے تو بہت مزے آئے عید کی ٹرانسمیشن، اور ہم وقفے کے دوران سیوئیاں وغیرہ بھی کھا رہے تھے، اور یقین کیجئے آپ لوگوں کو بھی یاد کیا. یقیناً آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے سیوئیوں سے اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں. اور عید ہو اور عید پہ سیوئیاں نہ ہو تو مزے ہی نہیں آتے. پورے سال ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں، سیوئیوں کا مزہ عید کے دن ہی آتا ہے. ناظرین، وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ جو مہمان تھے. وقفے کے بعد ہمارے درمیان ایک بہت ہی میرے اور آپ کے پسندیدہ مہمان ہیں، اور وہ اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان آئے ہوئے ہیں. امریکہ سے تشریف لائے ہیں اور بے پناہ مقبول ہیں ان کے نوحے، ان کی منقبتیں، ان کی نعتیں، اور بہت سینئر ترین نوحہ خوان ہیں، منقبت خواں ہیں. آئیے آج کے اس شو میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں. یعنی میری مراد ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ منقبت خواں، نوحہ خواں، میرے بہت ہر دل عزیز دوست بھی ہیں، راشد زیدی صاحب. السلام علیکم راشد بھائی. وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک، دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ راشد بھائی بہت خوشی ہوئی کہ آپ پاکستان آئے، اور پاکستان آنے کے بعد آپ نے ہمارے پاکستان اسٹوڈیو سے کینیڈا ٹی وی کے لیے پروگرام کیا. آپ کا بہت شکریہ اس عزت افزائی کا کہ آپ نے جو مجھے دی. بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کی وساطت سے آپ کے تمام ویورز کو عید مبارک. کیا بہت شکریہ کیونکہ آپ کے لیے مشہور ہے کہ آپ جو نا ٹی وی وغیرہ پہ آپ کو تو بڑے بلاوے آتے ہیں، اور مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ راشد بھائی کو بلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. راشد بھائی آتے نہیں ہیں، ان کو ٹی وی وغیرہ سے ایسا کچھ ہوتا ہے کیا راشد بھائی؟ ایسی بات نہیں ہے عز بھائی، آپ جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ حاضر. پیار ہے آپ کا. راشد بھائی، ابھی ہم نے آپ کے آنے سے پہلے ایک سیگمنٹ کیا تھا بچوں کا. تو عید، میں نے تو یہ سوچا کہ عید تو بچپنے کی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں عید کے بارے میں کچھ بتائیں، کوئی اپنا بچپنے کا کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیے جی، جب ہم پاکستان کے اندر تھے تو ہماری سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا تھا عیدی ملنا. ہاں. اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ عیدی دیتا تھا وہ ہمارے لیے وہ کریکٹر ہمیں یاد رہتا ہے. ماں باپ کو دماغ کہ ان کے یہاں چلنا ہے، ان کے یہاں کب جائیں گے. اس زمانے میں ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، پٹایا. اچھا. مطلب اگر کسی نے ہمیں اس زمانے میں 10 روپے دے دیے تو ہم نے کہا ہم نے طاہر ابا کو پٹایا 10 روپے میں دے دیے. کیا کہنے. اس زمانے میں اگر ہمارے پاس 50 روپے یا 100 روپے آ جاتے بالکل لازمی بات ہے تو ہم اپنے آپ کو ونر سمجھتے. بالکل. اور ظاہر ہے پھر آج کل بھی یہی سلسلہ ہے. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کی جو آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، کیا کہنے. اگر آپ کسی بچے کو 1000 یا 5000 روپے دیں
تو اس کی چمک آپ دیکھیں بالکل وہ دید نہیں ہوتی ہے. بالکل. اور ایسی چمک ہمارے بھی زمانے میں ہوا کرتی تھی. جب کبھی ہمیں کوئی 100 روپے دے دیتا تھا تو ہماری آنکھوں میں ایک چمک آتی تھی. وہ 100 روپے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہمیں کائنات مل گئی. اچھا راشد بھائی، خاص بات میں نے یہ نوٹ کی ہے، میں نے، ہو سکتا ہے آپ کا اس میں تجزیہ کچھ اور ہو، کہ ویسے ہم اپنے بچوں کو یا جاننے والوں کو یا بہن بھائی کے بچوں کو کچھ دیتے ہیں تو وہ ٹون الگ ہوتا ہے، لیکن عید کے دن ایک خاص بات ہوتی ہے. ایکچولی ایک تہوار ہے نا یہ، ایسا سلسلہ ہے کہ ہم لوگوں کے سینہ بسینہ آ رہا ہے ہماری سلسلہ. بالکل بالکل. ویسے تو اور بھی بہت سارے تہوار ہیں جس میں پیسے ملتے ہیں. مطلب آپ نے گاڑی خریدی، آپ نے نیا مکان خریدا، آپ کی بہنیں آ گئیں کہ جی ہم نے اب نئی گاڑی خریدی ہے، ہم ٹائر پہ پانی ڈال رہے ہیں تو پیسے دے رہے ہیں. بالکل بالکل. پھر کسی کی ولادت ہو گئی تو اب گئے اپنے جا کر کے ان کو پیسے دے دیے. تو عید اور بقرعید ایک خاص اوکیزن ہوتا ہے. بالکل بالکل. جس میں خاص طور سے بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی عید ہوگی، عید کی نماز کے بعد ہم سب کے گھر جائیں گے پیسے لینے کے لیے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جی پہلے ہم دادی کے گھر جاتے تھے، پھر پھپھو کے گھر جاتے تھے. یہ پورا ایک سلسلہ چلتا رہتا تھا. اچھا آپ نے جو کہا پٹایا، تو آپ کو اپنے بچپن میں یاد ہے سب سے زیادہ آپ نے کس کو پٹایا؟ ہمارے کرنل صاحب ہوا کرتے تھے، میرے والد کے ملازم. اچھا. اس زمانے میں وہ 15 روپے دیتے تھے. ماشاء اللہ. جی یہ بات 80s وغیرہ کی؟ جی 80 ظاہر ہے. 15 روپے اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی. بالکل بالکل. تو وہ 15 روپے ہمارے پاس ایسے ہوتے تھے کہ وہ خرچ نہیں پورے سال وہ یاد رہتے ہوں گے کہ بالکل یاد وہاں جانا ہے لازمی. اور یقین کریں کہ اس زمانے بھی الحمدللہ جیب میں ہمیشہ 100-200 روپے رہتے تھے. لازمی بات ہے. لیکن وہ جو عیدی کے معاملات ہوتے ہیں نا وہ ایک الگ ہوتے ہیں. باہر جا کے پھر کیلکولیشن ہو رہی ہے بہن بھائیوں میں تمہاری کتنی جمع ہو گئی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل بالکل. کوئی ایسا واقعہ آپ کا کہ جو آپ کبھی بھول نہ؟ ظاہر ہے ایسے کئی واقعات ایسے ہیں. مجھے بچپن سے ایک گاڑی کا شوق تھا، پورش. اچھا. اور 80s کے زمانے میں ڈنکیز آیا کرتی تھی، آپ دیکھتے تھے. بالکل بالکل. تو وہ ڈنکیز لیا کرتے تھے ہم. اور مجھے یاد ہے وہ میچ باکس ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. یہ 25 یا 30 روپے کا ہوتا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کتنے کا ہوتا ہے. وہ میچ باکس میں لگتا تھا. اور جب میں US سے گیا تو میری ڈریم گاڑی تھی. اچھا. اور اب یقین کیجئے کہ 80s سے لے کر آج تک بھی جو پورشے کا جو فرنٹ ماڈل ہے وہ ویسا کا ویسا ہی ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اب بھی میں کبھی اس گاڑی کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیٹس مائی ڈریم کار. لازم بات ہے. اور پھر وہ خواب پورے بھی ہوئے الحمدللہ. الحمدللہ. مولا کا بڑا کرم ہے. بالکل 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 بالکل. راشد بھائی، ہمارے یہاں تو عید ہو، خوشی ہو، غم ہو، کچھ بھی ہو، ذکر محمد و آل محمد ہمارے یہاں ہماری تو واجبات میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی تو ماشاء اللہ آپ کے روزے آئے، یقیناً کمپلیٹ ہوئے ہوں گے روزے، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑا آپ نے وہ کیا. تو اگر آپ کچھ تھوڑا کچھ سنانا چاہیں ہمیں. بالکل سناؤں گا، لیکن آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی جی. کہ ہم جو کہ امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ پاکستان میں تو ماشاءاللہ یہاں باقاعدگی سے 5 وقت کی نمازیں بھی، اذانیں بھی آپ لوگ سنتے ہیں. بالکل. ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے وہ احباب ہیں جن کے ساتھ ہم پورے سال جشن مناتے ہیں، مولا کی ولادت مناتے ہیں، شہادت مناتے ہیں. تو یہ ہمارے قریبی دوست ہیں. کیونکہ اب یہاں تو اب جیسے میں نے بتایا کہ بچپن میں ایک سلسلہ تھا ہمارا کہ ہم دادی کے سے شروع کرتے تھے، پھوپھی کے، پھر ماموں کے، پھر چاچا کے، پھر اس طریقے سے ہو کر کے ایٹ دی اینڈ آف ڈے 100-150 روپے ہم کما لیتے تھے اس زمانے میں. اچھا اس کے برعکس امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ جب عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز کے بعد سب لوگ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے رمضان کے ایام ہوتے ہیں، پوری رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. پھر لوگوں کا آنا جانا ایک دوسرے ہوتا ہے. تو ہمارے جو بیسکلی جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں، ظاہر ہے کچھ امیجیٹ فیمبرز ہمارے پاکستان سے مائگریٹ ہو کے US سے بھی آئے ہیں، لیکن وہ جو دوست ہمارے وہاں احباب رہ رہے ہیں، اب ظاہر ہے ان کا تعلق پاکستان کے ڈفرینٹ علاقے سے، ان کا ڈفرینٹ کاسٹیوم ہے، مطلب کسٹم ہے ان کا، اور بیسیکلی ان کی زبان بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن ہم نے اور ہمارے بچوں میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ فلاں شخص فلاں زبان بولتا ہے، وہ کرتا ہے. ہم عید اسی طریقے سے وہ مناتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بیسیکلی میں آپ کے سامنے اور آپ کے ویورز کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بھی ایسا ہونا چاہیے. بالکل بالکل. جس سوسائٹی ہم جیسے ہم کراچی میں رہ رہے ہیں، یہ کاسموپولیٹن سٹی ہے، ملٹی لینگویج لوگ رہتے ہیں، ڈفرینٹ کلچر ہے، ڈفرینٹ کاسٹیومس پہنتے ہیں. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگوں نے وہاں اس لسان کے کنسیپٹ کو، زبان کے کنسیپٹ کو دور رکھ کر کے، کیونکہ بیسیکلی مذہب اہل بیت کی ایک ہی زبان ہے، بالکل کوئی دوسری زبان نہیں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ایک چیز تھی جو میں آپ کے ویورز کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا. اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان جب بھی آتا ہوں تو نوحے کی بھی البم کرتا ہوں. بالکل بالکل بالکل. ایک کلام میں نے ابھی مظہر عابدی صاحب نے
میرے لیے مولا علیہ السلام کی کیا ہے، میں اس کے چند آپ کے سامنے آتا ہوں. مظہر نور خدا جانشین مصطفیٰ، علم کے یسرب کا در، کیا کہنے، کل کا تو حاجت روا، تو سکی ہے تو جری ہے، تو ولی ہے تو علی ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. جب بھی میں نے تجھ کو پکارا میری مشکل ٹل گئی. کیا کہنے، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی. یہ تیرا جاہو حشم مالک لوح قلم، کہہ اٹھا خیبر کا در، ہے تیرے ہاتھوں میں دم. کیا کہنے، تو سکی ہے تو جری ہے، تو ولی ہے تو علی ہے. جس نے مانی تیری ولایت رب کی مرضی مل گئی. کیا کہنے، کیا کہنے، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی، یا علی مولا علی. بوذر و قمبر سبھی قدسیان عرش بھی تیرے در کی باخدا کر رہے ہیں نوکری. کیا کہنے، تو سکی ہے تو جری ہے، تو ولی ہے تو علی. تیرے جیسا کوئی نہیں ہے ساری دنیا دیکھ لی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یا علی مولا علی، یا علی مولا علی. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. راشد بھائی آپ جی آپ سلامت رہیں. راشد بھائی کتنا عرصہ آپ کو یاد ہے کہ اپنے پہلا نوحہ کب پڑھا تھا؟ ابھی میں یوٹیوب سرچ کر رہا تھا. ہاں تو امریکہ کی تاریخ میں پہلی شب داری ہوئی 1991 کے اندر. 91 میں میں نوحہ خوانی کر رہا ہوں، اور اب یوٹیوب میں مل جائے گا جب سرچ کریں گے. تو میرے پیچھے سچے بھائی کھڑے ہیں. کیا کہنے، اور میرے نوحے کا جواب دینا ہے ضیا بھائی. اوہو. اور اس وقت میں نے نوحہ پڑھا تھا رونے کو جائے بانوئے مستر کہاں کہاں. سچے بھائی میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں. بالکل سب کے لیے استاد ہیں بھائی. انہوں نے مجھے پڑھایا ہے. اچھا، مطلب بیسیکلی انہوں نے مجھے پڑھایا. کیا کہنے، یہ تو آپ مطلب بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سچے بھائی نے ڈائریکٹلی آپ کو. میں دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ ان کو الہی آمین حیات خضر دے، سرمایہ ہے، الہی آمین، خلوص سے عبادت کرتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور تو 1991 میں بیسیکلی امریکہ میں پہلی شب داری کا انعقاد ہوا. اور جب بھی کبھی تاریخ لکھی گئی تو مولا کا یہ اعجاز ہے کہ اس خاکسار کو یہ شرف حاصل ضرور رہے گا کہ اس کی عزاداری میں امریکہ کی نارتھ امریکہ کی شب داری میں میرا بھی تھوڑا سا اس میں ایک ہے سلسلہ. اور یہ میرے لیے باعث فخر ہے. یہ بتاتا چلوں کہ جب پہلا جلوس نکلا ہے نارتھ امریکہ میں تو صرف نوحہ خوانی میں نہیں کی تھی اس کے اندر. کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ. تو اس انداز سے میں کافی پرانا نوحہ خوان ہوں. لازم بات ہے، لگتا نہیں. بالکل نہیں، وہ تو ماشاءاللہ سے آپ کا سلسلہ ایسا ہے. اور نیت صاحب منزل آسان والی بات ہے کہ نیت جب اچھی ہوتی ہے تو پھر اس کا پھل جو نا آخر تک درخت پھل دیتا رہتا ہے. کیا کہنے بھائی، بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے. پاکستان میں اس بار ہیں آپ، فیملی یقیناً آپ کی باہر ہے، تو
تو مس کر رہے ہوں گے, تو کچھ ویڈیو کال وغیرہ پہ ایسا سلسلہ ہوا ہوگا. دیکھیے پاکستان سے تعلق ہمارا کبھی بھی نہیں ٹوٹا. بالکل بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی چینل کی وساطت سے میں ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان سے اپنا تعلق توڑ دیا, مطلب میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جب نقل مکانی کی تو اپنے مکان جائیداد سب کچھ بھیج دیا. بالکل. ہماری جو روٹ کاز ہے وہ پاکستانی ہے. بالکل. ہم آج سے 200 سال بعد بھی ہم قبروں میں ہوں گے, ہمارے بچے بھی نہیں ہوں گے, ہمارے پڑپوتے وغیرہ ہوں گے, لیکن ہم کہلائیں گے پاکستانی. بالکل. تو پاکستان ہم پہلے فرسٹ ہیں, اور پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہمارا کلچر ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے. بالکل. اگر امریکہ میں رہ کر کے آپ نے امریکن انگلش سیکھی تو کیا کمال کیا, کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کمال کی بات تو یہ کہ اپنے بچوں کو آپ اردو زبان سکھائیں. بالکل. اور میری بحث رہتی ہے ان لوگوں سے, ظاہر ہے میرا تعلق نیو یارک سے ہے. بالکل. اور میرا بزنس جو ہے ٹیکسس کے اندر ہے, تو میں اکثر نیو یارک کے اندر جو ہمارے تارکین وطن ہیں ان کا تعلق پنجاب کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے ہے. بالکل بالکل. اور میں ان سے بحث یہی کرتا ہوں, میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ تم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم آپس میں اپنے بچوں سے اردو میں یا پنجابی میں یا کوئی اور سی زبان میں, یہ سرائکی میں یا پشتو میں آپس میں کنورسیشن نہیں کرتے. تم ان سے ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتے ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تمہارے بچوں کو بالکل اردو سمجھ میں نہیں آتی. اب جتنی بھی ہماری عزاداری ہوتی ہے, جتنے بھی ہمارے ذاکر یا عالم آتے ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں, وہ اردو زبان میں اسپیک کرتے ہیں. بالکل. جب ان کی اسپیچ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو بیٹھ کے وہ بالکل. اچھا اکثر میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ ناظرین آپ لوگ جب انگلش اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, یہ ایک بات دیگر ہے, لیکن اکثر لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی مطلب کہ ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں کہ سامنے والا اتنے فرفر انگلش بولا ہے. نہیں, آپ کے پاس جواب ہے, آپ اردو بولیں, آپ کی قومی زبان ہے, آپ اردو بولیں, تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کہ یار کاش میں اردو سیکھ لیتا. یہاں تو الٹا ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آ رہی ہے, ہمارا بندہ کہہ رہا ہے کہ یار انگلش نہیں آ رہی. نہیں بھائی, آپ کو اردو آتی ہے, آپ کی پہچان اردو ہے, پاکستان آپ کی پہچان ہے. جی راشد. دیکھیے چیریٹی بگنز فرام ہوم. بالکل. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری جو ہے بیسیکلی سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے نا. بالکل. اب ہم لوگ چونکہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری جنریشن امریکہ میں رہ رہی ہے, ہم شاید آ جائیں, انہوں نے نہیں آنا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بالکل ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ کی وساطت سے اپنے آپ کے ویورز کو میں بتاتا جا رہا ہوں کہ دیکھیں فوکس یہ کرنا ہے کہ آج سے 300 یا 400 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل. کیا ہمارے اندر کوئی فلپ مائیکل حسین ہوگا, مائیکل جانسن ہوگا, حسین ہوگا, یا جان علی ہوگا؟ یہ اس کا تدارک آپ نے ابھی سے کرنا ہے. بالکل. اور آپ اسی صورت میں کر سکیں گے کہ جب اپنی جو آپ کی جو تہذیب ہے, آپ کا جو تمدن ہے, جو آپ کا جو ٹرانسفر کرنی ہے اپنی اولادوں نسلوں میں, سینہ بزینہ اپنی اولاد تک پہنچانا ہے. تاکہ گول یہ ہے ہمارا, دیکھیں ہمارا گول یہ ہے کہ ہم بیسیکلی گئے تھے 17-18 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے, اس وقت ہمیں پتا تھا کہ اچھائی برائی کیا ہوتی ہے. بالکل. ہم نے اپنے بچوں کی پرورش وہاں کی, ہم نے اپنے بچوں کو سنبھال لیا, اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہمارے بچے الحمدللہ صحیح اپنے بچوں کی پرورش کریں گے. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان کے بچے ان کی بچوں کی پرورش صحیح کریں گے؟ بالکل. تو ایک سوال ہے نسل بچاؤ والا. بالکل. اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آز بھائی کہ یہ پرائس آپ کو پے کرنی ہے. بالکل. یہ پرائس آپ کو آج نہیں تو آپ کو آج سے 200 سال بعد پے کرنی ہے. 1492 کے اندر جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو ڈسکور کیا, بالکل, تو اس کے جہاز میں 11 مسلمان تھے. جی کیا کہنا. جی سلطنت پہلی جب امریکہ آزادی ملی امریکہ کو, تو سلطنت آف برونائی نے سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور آج کے دن تک اسلام اپنا واشنگٹن ڈی سی میں جو ہے ایک افطار پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں تمام مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 2022 میں راشد زیدی کو سٹ زیدی بننا پڑتا ہے؟ کیا کہنے, سوچنے کی بات ہے نا. بالکل بالکل. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل. محمد علی کلے سے میری ملاقات ہوئی, باکسر, بہت اچھا باکسر, ساری دنیا کو جانتی ہے. جی. آپ یقین کیجئے گا اس شخص کا ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے, یعنی میرا ہاتھ ایسا تھا کہ چھوٹے سے بچے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ I am afraid of a fire. My hand cannot tackle a fire. How would I tackle a fire in the hell? مطلب میں ایک چھوٹی سی غلطی کرتا ہوں بالکل تو میرا ہاتھ جو ہے وہ اس کی ایک گرمی برداشت نہیں کر سکتا, تو میں دوزخ کی گرمی کیسے برداشت کروں؟ یہ اس کے الفاظ تھے. بالکل. لیکن سوال یہ نشان یہ کہ عالیہ محمد علی اس کے دین پہ فائز رہی. ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم نے
آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ پروگرام باہر بھی دیکھا جائے گا, کینیڈا بھی دیکھا جائے گا, USA بھی دیکھا جائے گا. میں اپنے باہر رہنے والے یورپین ممالک میں اور ویسٹرن ممالک میں بھی جو لوگ رہ رہے ہیں, چیریٹی بگینز فرام ہوم. مسٹ, آپ پہلے اپنی گھر کی تربیت کریں. ہم مجلس میں جا رہے ہیں, ہم مجلس میں سب سے آگے بیٹھے ہیں, ہمارے بچے گھر پہ ہوم ورک کر رہے ہیں, فیس ٹائم کر رہے ہیں جی, واٹس ایپ کر رہے ہیں, چٹ چیٹ کر رہے ہیں, بالکل ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں, چلنگ آؤٹ کر رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یا یہ رو چراغ دوسرے گھر میں جلایا جا رہا ہے, پہلے چراغ اپنے گھر میں روشن کریں. جی, اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں گے, بالکل بالکل, تو یہ تربیت وہ اپنے بچوں کی کریں گے. اس طریقے سے جنریشن چلتی جائے گی. آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کی زندگی کی جو 30 40 50 60 سال ہیں آپ اس کو گزار کے چلے جائیں گے, آگے کیا ہوگا یہ سوچنا ہے ہمیں. بالکل بالکل. راشد بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس شو میں تشریف لے آئے, اور یہ اتفاقی طور پہ کہا جائے کہ ہماری قائم ٹی وی کینیڈا کی خوش نصیبی ہے کہ آپ پاکستان میں موجود تھے, اور آج ہم پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو لیا. میں شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کی مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے مجھے عزت افزائی دی, اور میری آواز جو ہے وہ بیسیکلی آپ تک پہنچ رہی ہے. بالکل. راشد بھائی آخر میں کوئی ایک میسیج دینا چاہیں آپ, ایز اے نوئے خان, ایز اے باپ, ایز اے سینئر؟ دیکھیے سب سے بڑا میسیج تو یہ ہے جو میں نے دیا, جس کو میں محسوس کرتا ہوں, ہمارے تمام ان لوگوں کو جو ویسٹرن ممالک میں رہ رہے ہیں اور آ رہے ہیں, ابھی نیو کمرز آ رہے ہیں, اور پاکستان کے ڈفرینٹ ممالک, ڈفرینٹ شہروں سے آ رہے ہیں, قصبوں سے آ رہے ہیں, دیہاتوں سے آ رہے ہیں, اسی طریقے سے انڈیا سے بھی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گھر پہ کوئی بھی زبان بولتے ہیں, آپ اس زبان کو پروموٹ کریں. بالکل. جب تک آپ اس زبان کو پروموٹ نہیں کریں گے, آپ کے بچے آپ کے دین کو نہیں سمجھ سکیں گے. بالکل. کیونکہ جتنی بھی عزاداری ہے وہ ہماری اردو زبان میں ہو رہی ہے, پنجابی زبان میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ پنجابی بولتے ہیں, پنجابی زبان بولے اپنے بچوں کے ساتھ, فخر محسوس کریں, بی پاکستانی, بی انڈین. بالکل بالکل. اور لائک امریکہ میں رہ کر کے یا نارتھ امریکہ میں رہ کے اگر آپ انگلش بول رہے ہیں, اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, یہ تو پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں. بالکل. تو کیا فائدہ اگر آپ انگلش بولنے والا آپ سے امپریس بھی نہیں ہو رہا, آپ انگلش بولنے والے سے آگے انگلش بول رہے ہیں. نہیں, بات یہاں امپریس کے نہیں ہو رہی, بات ہو رہی ہے اپنے کلچر کی. بالکل. دیکھیے امریکہ اور کینیڈا ملٹی کلچر کا ملک ہے. بالکل. یہاں اٹالین, ساری دنیا کے لوگ ہیں. بالکل بالکل بالکل. پولش, یہ سب قسم کے لوگ ہیں. بالکل بالکل. پولش اپنی زبان میں پولش بولتا ہے. یعنی اگر میں آپ کو ایک ایسی ایگزامپل دوں تو آپ کے ویور کے لیے سرپرائز ہوگا. نیو یارک کے کچھ ایسے علاقے ہیں کہ اگر آپ وہاں چلے جائیں, آپ چائنا ٹاؤن میں چلے جائیں, تو آپ سے انگریزی نہیں بولے گا کوئی. اچھا جی, آج کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ کوئنس میں چلے جائیں یا کونی آئلینڈ میں چلے جائیں, کسی علاقے میں چلے جائیں, وہ رشین بولتے ہیں, سوری نو اسپیک انگلش. تو ہم کیوں اپنے آپ کو اپنا وہ کریں؟ یہ میں آپ کو بالکل ٹرو فیکٹ بتا رہا ہوں. میری ساری زندگی امریکہ میں گزری ہے. بالکل بالکل. تو میں یہ صرف میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج سے 100 سال بعد 200 سال بعد امریکہ میں حسینی پرچم بلند رہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کا آپ کی کلچر کو جاننا, اپنی زبان کو جاننا, اپنے مذہب کو جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ چراغ جلیں گے تو آئندہ دوسرے چراغ جلیں گے. یہی میرا سب سے بڑا میسج. کیا بات ہے, بڑا خوبصورت میسج راشد زیدی صاحب نے دیا کہ اپنے آپ کو, اپنے والدین کے, اپنے بزرگوں کے جو کلچر ہم تک ٹرانسفر ہوا ہے, مت شرمائیے. جہاں ہیں آپ پاکستانی ہیں, پاکستان میں بولے جانے والی تمام تر زبانیں آپ کی اپنی ہیں. آپ جو بھی زبان بولتے ہیں ڈٹ کے سامنا کریں, ایکسیپٹ کریں. بہت شکریہ راشد بھائی کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. دل کی گہرائیوں سے قائم ٹی وی کی مینجمنٹ کا توفیقات میں اضافہ کرے. پھر انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد اگلے گیسٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتا ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسن ایاز جعفری, اور آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی ای ٹرانسمیشن. وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت منقبت خان, نوحہ خان اور علماء کرام کو آپ نے دیکھا. ہر سیگمنٹ میں خصوصی سیگمنٹ, یعنی کہ اس میں رمضان ہو, عید ہو,
بقرعید ہو یا کوئی بھی مسئلے کی بات آتی ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں اپنے عالم دین سے. آج ہوں گے تو ہمارے ساتھ عالم دین، لیکن ان سے ہم باتیں کریں گے عید کی اور کچھ خصوصی باتیں کہ جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے. آج ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ حمید حسین الحسینی صاحب. آئیے ہم آپ سے ان کا تعارف کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت بہت شکریہ کہ آپ شکریہ، آپ نے موقع دیا. ہمارے اس چینل کینیڈا ٹی وی پہ آئے. بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا. قبلہ آج ہے عید، بالکل. تو ابھی رمضان کے حوالے سے آپ نے یقیناً پورے پورے روزے، پھر نماز پڑھانا، پھر عید کی نماز وغیرہ اس سے فارغ ہوئے. تو اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آج عید کا دن تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے یا کوئی ایک روحانی خوشی تو ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. بچہ سال بھر پڑھتا ہے اور اس کے بعد جب امتحان دیتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے مارکس اچھے آئیں گے اور میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آؤں گا، تو وہ بچہ کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا. کیا کہنے اس کو رات میں نیند نہیں آئے گی. وہ رزلٹ کا انتظار میں رہے گا کیونکہ اس نے محنت کی ہے. بالکل. اور محنت کا اجر اور پھل پانے والا ہے. تو لہٰذا خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ تھکاوٹ ہونی چاہیے. کیا کہنے ہیں. اور کتنے خوبصورت عبادات سے گزر کے جو رزلٹ تو پھر اچھا ہمیں بھی پتہ ہے کہ رزلٹ تو اس کا اچھا ملنا ہی ہے. پروردگار کی طرف سے تحفے میں ملتے ہیں تو وہ تو ایک انمول تحفے ہیں کیونکہ خدائے لم یزل نے تحفے دیے. اسی لیے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امام رضا علیہ السلام کے توسط سے ان کے آبائے کرام کے ذریعے سے، اور پھر آپ کی حدیث ہے خطبہ شعبانیہ. رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے سامنے وہ مہینہ آ رہا ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، سید الشہور ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہے، اور ان کے ساعت تمام ساعتوں سے بہتر ہے، اس کے دقیقے سارے دقیقوں سے بہتر ہے. ایون کہ اس میں سونا بھی عبادت ہے. ماہ رمضان مبارک میں سونے کا بھی اجر ہے. بالکل بالکل. اور اس میں اگر کوئی شخص افطاری دے گا اپنے مومن کو، برادر ایمانی کو افطاری دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے گا. خطبہ شعبانیہ ہے یہ. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مقدور نہیں ہیں، ہم افطاری نہیں دے سکتے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک کھجور کے گٹھلی سے، ایک کھجور کے آدھے حصے سے افطاری کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی سے افطاری دے دو. اللہ تعالیٰ سب پورا نیت دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے کہا، نہ اللہ کو تمہارے قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہاری نیت کیا ہے. انما الاعمال بالنیات. اچھا قبلہ آج ہے عید کا دن. دیکھیں آپ عالم دین تو ہیں لیکن آپ بھی وہ بچپنا آپ کا گزرا، تو آپ کچھ شیئر کریں گے کہ عیدی وغیرہ کے حوالے سے آپ کو یاد ہے جی؟ کہ بالکل. ماشاءاللہ سے میرے والد صاحب ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ الیکشن بھی لڑتے تھے، اور ایک عالم دین بھی تھے. کیا کہنے. اور پھر اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب یہاں کراچی میں بھی رہے 10 سال. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ انتقال کر گئے. تو انہوں نے خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے ہر وقت کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی عیدی دیا جائے اور خوش رکھا جائے. اور ہمیں بٹھا کے، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بٹھا کر کہتے تھے کہ بیٹے یہ تمہارا حق ہے، اس لیے کہ حسنین کریمین کے لیے جنت سے اللہ نے اللہ اکبر جوڑے بھیجے ہیں. تو لہٰذا یہ عید کی جو خوشی ہے نا، وہ سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اور اس میں جناب سیدہ پاک بھی شامل ہے، اس میں مولا علی مرتضیٰ بھی شامل ہے، اس میں خود رسول خدا بھی شامل ہے، اور حسنین شریفین کے لیے آسمان سے جوڑے آئے، بہشت سے جوڑے آئے، اور خازن بہشت لے کر آئے. بالکل بالکل.
تو لہٰذا یہ ایک مستحب عمل ہے جو ہم عیدی اگر بچوں کو دیتے ہیں اور بالکل ہونا چاہیے. آپ کو عیدی ملتی تھی تو آپ کو بھی یہی بالکل اس انتظار میں ہوتے تھے کہ ہمیں عیدی ملتا ہے. بالکل ماشاء اللہ. انسان کہیں بھی پہنچ جاتا ہے, اس کا جو وہ پرانی یاد ہوتی ہے, جو بچپنا ہوتا ہے, وہ عید پہ شیر خورما وغیرہ بھی کھاتے ہیں. ہاں بالکل, میٹھے کا بہت اہتمام ہوتا تھا. لڈو کیونکہ عید جو ہے نا وہ شیر خورما نہ ہو تو بالکل. ہاں, اور شیر خورما عام دنوں میں کھائے, پتہ نہیں کیا قدرتی بات ہے, اس میں مزے نہیں آتے. بالکل وہ مخصوص ہے عید کے ساتھ. اچھا قبلہ, ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ سوال ایسا سوال ہے کہ وہ ہمیں لوگ میل کے ذریعے, ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے ٹیلی ویژن کو لوگ بھیجتے ہیں کہ علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں, ہم ان سے ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے ہیں, بچوں کو ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا, اس میں کرتے ہیں. ایک سوال اکثر ہمارے پاس آتا ہے, تو ہم نے کہا آج ہم عید کے موقع پہ, کیونکہ دن بھی ہے, مناسبت بھی ہے, تو میں نے کہا میں آپ سے سوال کروں کہ یہ جو ہمارے عزادار ہیں وہ عید کے دن کے حوالے سے ہمارے یہاں تھوڑی سی 2-3 باتیں منسوب ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے سلسلے میں کی ہیں. تو میں نے کہا آپ عالم دین ہے, اس کا جواب آپ اتھینٹک آپ دیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ عید کا دن امام علی علیہ السلام کا 10واں ہے. اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں عید نہیں, ہمارے یہاں عید نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو آپ کہیں گے لازم ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا حیثیت رکھتا ہے. بالکل, اس کا جواب یہ ہے, سمپل ہے کہ عید کے دن امام علی علیہ السلام کا 10واں ہے, تو 10واں سے پہلے تو تیجا آتا ہے, تو سب سے پہلے تو تیجا کرنا چاہیے. اس کے بعد 10واں آتا ہے, تو اس کے بعد 20واں آتا ہے, 20واں بھی نہیں کرتے. اس کے بعد 40واں آتا ہے, وہ بھی نہیں کرتے. اس کا جواب یہ ہے اور ریزن یہ ہے کہ ہم صرف 72 شہداء کربلا کا کرتے ہیں, ان کا تیجا بھی کرتے ہیں, ان کا 10واں بھی کرتے ہیں, ان کا 40واں بھی کرتے ہیں, 20واں بھی کرتے ہیں, اور باقی کسی ائمہ کا نہیں کرتے, باقی کسی نبی کا نہیں کرتے. تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان سے عقیدت کم ہے, کیا ان سے محبت کم ہے, تو کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال ہے. آپ دیکھیں, بات سمجھیں, بات عالم دین ہے, انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے, کوئی دل آزاری کسی کی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن کیا ہے کہ وہ جو حق ہے وہ بولا کہ 10ویں کے دن کے لیے تو ہم اور آپ کہ سوگ تو ہمارے دلوں میں آل محمد کا جو بھی ان پہ مظالم رہے گا زندگی بھر رہے گا, تا قیامت رہے گا. لیکن سویم کی بات, لیکن کربلا والوں کا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بیویوں کو نہ تیجا کرنے دیا, نہ 10واں کرنے دیا, نہ 20واں کرنے دیا. وہ مجبور تھے, اور حسینیت کا پیغام قیامت تک رہتی دنیا تک کے لیے پہنچانے کے لیے ایک سبیل بنا, اور اس لیے یہ ہم 72 شہداء کربلا کا ہم اس لیے تیجا بھی کرتے ہیں, اور 10واں بھی کرتے ہیں, 20واں اور 40واں بھی کرتے ہیں, اور تا قیامت یہ کرتے رہیں گے. چونکہ عزاداری شیعہ اثنا عشری کے ساتھ اس طرح سے ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی, ہم بغیر عزاداری کے نہیں رہ سکتے. ہاں, لیکن اس کے لیے ہمارے ائمہ اعظام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ 72 شہداء کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم ان کا تیجا بھی کرتے ہیں, 40واں بھی کرتے ہیں, اور 10واں 20واں بھی کرتے ہیں. تو یہ ریزن ہے, اور اس کے علاوہ ریزن نہیں ہے. ہاں دیکھیں, آپ کے ہم نے کہ آپ طالب علم ہوں, لازمت ہے, تو یعنی کہ حسن حسین کی جو جنت سے کپڑے آئے تھے, تو اس کے پیچھے کوئی بات تو ہوگی, کوئی شہزادی نے جب کہا ہے کہ تمہارے لیے جوڑے آئے. دیکھیے, اس میں امام حسن علیہ السلام بڑے بھائی, امام حسین علیہ السلام چھوٹے بھائی, دونوں پیغمبر کے نواسے, دونوں خاتون جنت کے بیٹے, دونوں علی مرتضیٰ کے بیٹے. مگر کیا وجہ ہے امام حسن کا تیجا نہیں, 10واں نہیں, 20واں نہیں, 40واں نہیں؟ ٹھیک ہے, اس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے اور اپنے بھائی کا سب کچھ کر رہے تھے, تو لہٰذا امام حسن کا ہم نہیں کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا اس لیے کرتے ہیں, اور 72 شہداء کربلا کا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا کرنے نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے یہ ہم قیامت تک کرتے رہیں گے. انہی باتوں کو اصل میں جو فرقے بن جاتے ہیں, گروہ بن جاتے ہیں, یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسی بات کر رہے ہیں اس کو وہ کسی اور زمرے میں لیں گے. نہیں بھائی, کسی زمرے میں مت لیں. آپ کو پروردگار نے عقل دیے, شعور دیے, علماء کرام موجود ہیں, کتاب موجود ہے, قرآن موجود ہے, معصومین علیہ السلام کی تفسیریں موجود ہیں. للہ خود پڑھیں, خود سمجھیں. پروردگار نے آپ کو عقل دے کے بھیجا گیا ہے. یہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ کسی سے پوچھ لیا, پوچھنے والا کا خود ہی نہیں پتا کہ اس کو پتا ہے یا نہیں پتا, اس نے جو کہہ دیا اس راہ پہ چل نکلے. تو رمضان کے حوالے سے قبلہ کوئی ایسا عمل, کوئی ایک چھوٹی سی دعا, کوئی ایسا وظیفہ کہ جو مطلب لازمی کیا جائے تو بہتر ہے؟
ویسے تو ساری بات عبادتیں آپ کو پتہ ہے، قرآن پڑھتے ہیں، نماز سب کا ایک الگ، لیکن کوئی خاص آپ کے جو آپ جس کو اپنے اس میں روزمرہ زندگی میں شامل کرتے ہیں؟ دیکھیے ماہ رمضان المبارک میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کی ساعت اتنے متبرک ہیں کہ جس میں سونا عبادت قرار پائے. بالکل. ایک آیت کی تلاوت کریں تو پورا قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل جائے. ایک آیت سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت مکمل ہو گئی. بالکل. پورا قرآن مجید ختم کرنے کا، باقی مہینوں میں پورا قرآن مجید ختم کرنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے. بالکل. مگر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا جائے، یہ سب سے بڑی عبادت. اور خصوصی طور پر میں اپنے ناظرین کو اور آپ کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے، ہر دن کے مختصر دعائیں ہیں. ماہ رمضان مبارک کے 30 دن کے 30 مختصر دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کو اگر پڑھا جائے تو بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے. اور ہمارے محمد و آل محمد علیہ السلام، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے تعلیمات کے مطابق، ان کے روشنی میں یہ دعائیں اگر پڑھی جائیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا. بڑا آسان دین ہے، ہمارے لیے سہولت ہی سہولت ہے. بالکل. یا تو کوئی مشکل والی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس کو ہو گیا. اچھا عید میں عالم دین سوال کر رہا ہوں، عید ہم مناتے ہیں، صبح نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم عیدی وغیرہ نکلے ٹولنے کے لیے اور یہ کھایا پینا جو بھی ہے سب سلسلہ. آپ کے خیال میں عید کے لیے وہ خاص بات ایسی ہے کہ جو عید منانے کے دن ہم اگر اس کو عمل کریں تو بیسٹ ہے؟ دیکھیے عید کے دن آپ کو نظر آنا چاہیے کہ آپ نے ایک مہینے میں کیا حاصل کیا، کیا کہنے، اس کا رزلٹ اسی عید کے دن آنا چاہیے. اگر ظہر میں غائب ہو گئے تو آپ نے کچھ نہیں پایا، ہے نا؟ کیا کہنے. تو دیکھیے آپ مثال کے طور پر پورا سال اللہ سے تھوڑا دور تھے، قرآن سے دور تھے، ائمہ سے دور تھے، عزاداری سے دور تھے، مساجد سے دور تھے، امام بارگاہ سے دور تھے، نیک کاموں سے، صدقہ خیرات سے دور تھے، مگر عید کے دن پورا ایک مہینے کی ٹریننگ ہوئی ہے آپ کی. اب آپ ظہر کے نماز میں ایبسنٹ ہیں یا حاضر ہیں؟ صحیح کہا. یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے. بالکل بالکل. اور کیا حاصل نہیں کیا. بھائی کتنے خوبصورت جواب دیا ہے علامہ صاحب نے کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو ہم نے اپنے تمام گھر کے قرآن شریف بلکہ اور خرید لیے کہ فیملی بڑی ہے ہماری، ہم زیادہ قرآن پڑھ لیں، جانماز منگوا لی، تسبیحیں منگوا رہے. نہیں، 30 دن تک کنٹینیو تمام عمل رہتا ہے. لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا، سچ ہے اور سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ وہ جو ہم جو اس 30 دنوں میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، جو بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، محرومین کے لیے احساس جو ہمارے اندر ہے، عید کے دن وہ تھوڑا سا بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو للہ اس بات کو آپ زندگی کے لیے حصہ بنا لیں. پورے سال آپ کو بے شک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ تو در کھلے میں رحمان کے وہ ہیں. تو کیا خوبصورت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور ایک دن کیا ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو پورے سال رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے اور ایک قرآن مجید ختم کر کے سوتا ہو. اچھا ہاں، ایک قرآن مجید ختم کر کے سوتا ہو اور 2 لڑنے والوں میں صلح کر کے سوتا ہو. واہ. تو جناب سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، تو یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں. تو کچھ صحابہ تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور پورے سال روزے سے بھی. تو ہم نے سلمان فارسی کو دیکھا ہے کہ یہ کبھی کبھی روزے سے نہیں ہوتے ہیں، عام دنوں میں، ماہ رمضان مبارک کی بات نہیں ہو رہی، عام دنوں کی بات ہو رہی. پورے سال بھر میں تو کبھی کبھی تو ہم نے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جناب سلمان فارسی سو بھی رہے تھے. اچھا سو بھی رہے تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ نمازیں پڑھ رہے تھے، مثال کے طور پر قضاوت میں مولا کائنات تشریف لے جا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی جا رہے تھے، تو پورا قرآن مجید بیٹھ کر پڑھیں گے تو ختم ہوگا نا. بالکل ہم نے ایسا بھی دیکھا. بالکل. تو رسول اللہ مسکرائے. اس کا جواب سلمان فارسی ہی دیں گے. کیا کہنے، تینوں سوالات کا جواب سلمان فارسی ہی دیں گے. ہاں بتاؤ بھائی. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے پچھلے نماز جمعہ کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی شخص رات میں سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے تو اس کا مکان، اس کا گھر، اس کا کمرہ مسجد کا حکم رکھتا ہے. بالکل بالکل.
اور اس کا نیت آپ کی ہو گئی نا، اور وضو کر لیا آپ نے، وضو کا فائدہ ہے، اور اس کا بستر جائے نماز کا حکم رکھتا ہے، اور اس کی ہر سانس تسبیح کا حکم رکھتا ہے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ، جا کے عبادت کرنا، کیا کہنے. اور اگر کوئی شخص یوم البیز کہتے ہیں 13 14 15 ہر مہینے کی یوم البیز میں روزہ رکھے تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے. یہ ماہ رمضان مبارک سہولتیں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں. اور ایک روزے کا معاملہ ہوا کہ 13 14 اور 15 یوم البیز میں روزہ رکھے تو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. اور اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو پورا قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. کیا کہیں، اس پر میں مکمل عمل کر رہا ہوں. بالکل بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم عمل کریں، ان پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی کے ساتھ. اگر آپ سے کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی اگر آپ نے 10 باتیں کر لی تو ایک بڑی نیکی بن جائے گی اور آپ کے ہی کام آئے گی یہ تمام چیزیں. بالکل بالکل. علامہ صاحب بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، کیونکہ اس موضوع پہ گفتگو بہت کم کی جاتی ہے. یہ بڑا ایک سینسیٹیو موضوع ہوتا ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ جو بھی سوالات آتے ہیں ان کے جوابات ہم پہنچائیں. اور ایک بار پھر میں آپ کا کینیڈا ٹی وی آنے سے بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے، اور خاص طور پر عید کے دن یقیناً آپ کہیں سے آ رہے ہوں گے اور فیملی کو لے کے جانا بھی ہوگا اور عیدی وغیرہ بھی بانٹنی ہوگی. بالکل. آخر میں اگر آپ کوئی ہمارے عزیزداروں کو، نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہیں. میسیج یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، اور یہ حدیث مولا کائنات سے بھی منسوب ہے. تو ارشاد ہوا کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو. دوسرا شخص آیا میں مالی طور پر بہت کمزور ہوں، میں فاقے کر رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا استغفار کرو. ایک نے کہا میں بہت بیمار رہتا ہوں، کہا استغفار کرو. تو جب یہ لوگ چلے گئے تو باقی صحابہ کرام نے عرض کی کہ مولا کیا بات ہے کہ سب کو مرض الگ الگ ہیں، دوائی ایک ہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر صبح قیامت تک لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، یہی جو نصیب کرتا ہے، تو سب کے لیے تو استغفار ایک ایسا کلمہ ہے. بالکل. مثال کے طور پر آپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، وہ باہر چلے گئے، کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہو گئے، اور 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. تو وہ بیٹا اگر آپ کو ایکسکیوز کرے فوراً آنے کے بعد تو پھر آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے. بالکل. اور پھر اس کے بعد اگر وہ اس گناہ پہ پچھتاوا نہ کرے، میں تو کرکٹ کھیلنے کا میرا ٹائم ہوا تھا اس لیے میں کرکٹ کھیلنے گیا، وہ توجیہ پیش کرے، تو پھر آپ اس سے پنش کریں گے، سزا دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہگار صحیح مگر وہ میرے در پر آ کے معافی تو مانگے. بھائی کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم آپ کو بلائیں گے، آپ آئیے گا. آپ کی علمی گفتگو ہم خود بھی سیکھیں گے آپ کی گفتگو سے، اور ہمارے ناظرین بھی سیکھیں گے. ناظرین وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے عید اسپیشل ٹائم ٹی وی کینیڈا 20 کی بات. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹی وی کینیڈا ٹورنٹو کا عید اسپیشل پروگرام. گفتگو جاری ہے اور ایک کے بعد ایک ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان گرامی آ رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے بتا رہے ہیں کہ عید کیسی منائی یا عید کیسی منانی چاہیے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں اگلے ہمارے مہمان ہیں نہایت ہی واجب الاحترام محترم علامہ صادق جعفری صاحب. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج عید کیسی منائی. السلام علیکم قبلہ، کیسی طبیعت ہے قبلہ؟ خیریت سے؟ قبلہ بہت ہی شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ٹیلی ویژن پہ آپ عید کی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں عید مبارک کا دیا فرمائیے. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. قبلہ عید ہم نے تو ہمیشہ تو دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کا نام آتا ہے تو اپنا بچپنا یاد آتا ہے. تو یقیناً ہم بھی آپ
بچپنے میں عیدی لینا، عیدی ہو، تو آپ کوئی ایسی بات یاد دہانی کے لیے آپ سمجھائیں کہ جب عید کا تذکرہ آتا ہے تو جب ہم بچوں کو عیدی دے رہے ہوتے ہیں تو اپنا بچپنا یاد آتا ہے. کوئی ایسی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ اکثر لوگ بچے جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب درس دیں گے اور ڈانٹیں گے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ اپنا بچپنا تھوڑا سا شیئر کریں کہ عید کے دن آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ اس زمانے میں آج کل کی نسبت بہت سادگی سے مناتے تھے، لیکن ایک پرخلوص دور تھا. اس زمانے میں 1 سے 10 روپے تک وہ عیدی بالکل ملتے تھے. اس کے لیے ہفتے سے پہلے بندہ آمدہ رہتا تھا. تو جو گھر میں عید ملنے آتے تھے وہ والدین جو ہے وہ عیدی دیتے تھے. آج بھی ہم کسی کو عیدی دینے کا سوچتے ہیں تو بڑا یاد آتے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے بڑے والدین عزیز جو ہے وہ عیدی دیا کرتے تھے. اچھا وہ ہوتا ہے نا نماز پڑھنے کے بعد جیسے بچپنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ بس باقی لوگ تو سو جاتے تھے، تھکے ہوتے تھے لازم ہوتے پورے رمضان کی سب عبادت کرنے کے بعد، تو عید کا دن زیادہ تر لوگ سوتے ہیں تھوڑا سا، پھر شام ہم کو اٹھ کے پھر نکلتے ہیں. لیکن بچپن میں بچے ہوتا ہے تیار ویار ہو کے گھوم ہوتے ہیں کہ بھائی اب ابا کب ریڈی ہوں گے، کب ہم دادی کے جائیں گے، نانی کے جائیں گے، سلام کریں گے. آپ کا فوکس کہاں ہوتا تھا؟ ددیال کی طرف یا ننیال کی طرف، کہ جہاں سے تھوڑا سا عیدی زیادہ جاتے تھے؟ سب سے پہلے دوستوں کے گھروں میں جاتے تھے. اچھا اہل محلہ کے پاس جاتے تھے. اور شام کے ٹائم پہ جو ہے ہمارے ان ایریاز میں یہ روٹین ہوتا تھا کہ ہم رات کو اور دوپہر میں جو ہے خاص رشتہ داروں کے پاس جو ہے وہاں کھانا بانا رات کے کھاتے. ایسا ہوتا تھا کہ مطلب کہ بہن بھائیوں میں آپ کے بہن بھائی ہوں گے تو مطلب کہ وہ آپس میں ایک ہوتا ہے نا نوک جھوک کر رہے کتنی چیز جمع ہوئی تو چھپا رہے ہیں. جی آپس میں ہوتا تھا. بعض دفعہ حساب کتاب بھی باقاعدہ ہوتے تھے، کتنے خرچ ہوا ہے، کتنا ملا ہے. تو یہ باقاعدہ. اچھا ابھی ہم بچوں سے سوالات کر رہے تھے کہ بھائی آج کے دور میں آپ جو عیدی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس کسی وجہ سے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس کہ بھائی ایسا نہ ہو زیادہ پیسے ہوں گے یہ جا کے الٹی سی چیز بازار سے کھا لیں. تو آپ کے دور میں بھی کوئی ایسا؟ اس دور میں بھی احتیاط کرتے تھے، ورنہ بچے ایک ہی دن میں مروا لیتے ہیں. اس وجہ سے اس دور میں بھی زیادہ ہے تو والدین ان کو آہستہ آہستہ جو ہے 2-3 دن. ارے نال میرے ساتھ تو خاص طور پہ وہ کہتا تھا کہ ہم سارے دوست جو ہے نا عیدی جمع کرتے تھے، اور عیدی جمع کرنے کے بعد ہمیں ایک سوپ پینے کا بہت شوق تھا. اچھا اس وقت بچپن میں ہمیں سردی گرمی کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بس ہم پیسے جمع کرتے تھے اور ایک جگہ تھی مخصوص ہماری، ہم سارے دوست وہاں جاتے تھے اور سارے پیسوں کو ہم جوس وغیرہ پی کے اور کیا کہتے ہیں ایک اور چیز تھی تو وہ کھا پی کے اور ہم لوگ آ جایا کرتے تھے. تو اس میں بھی الگ ایک مزہ تھا. بچپن میں ہم مثلا کھاتے گھر میں بھی، باہر جا کے چاول پکا لیا، حتیٰ کہ باری باری سے بکرے ایک لاتے تھے. ایک آپ کی طرف سے دعوت ہے ایک دن. بٹ یہ ہوتا تھا کہ آج بہن کے جانا ہے، بہن دعوت ہے. گھر میں اجازت تو لیتے تھے، بہت سے لوگ بعد میں بتاتے تھے کاٹنے کے بعد یہ ڈھونڈ رہے ہیں بکری نہیں ہے، بکرا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ بھائی یہ ہو گئے، ہم دوستوں نے آپس میں باری لگائے تھے. بالکل بالکل. تو یہ اچھا آپ نے جو عالم دین کی جو ڈگری کے لیے آپ پڑھنے گئے، یہ کس ایج سے آپ نے پھر سلسلہ شروع کیا؟ ہمارے یہاں جی بھی ایریا میں جو بچپن سے ہی وہاں ایک ماحول ہے، علمی ماحول ہے. جی جی. تو شروع سے ہی لوگ جو ہے اکثر جو ہے تقریباً 50% لوگ جو ہیں شروع سے ذہن بناتے ہیں کہ علم دین کو حاصل کریں، کیونکہ ماحول اور معاشرہ جو ہے عالمانہ معاشرہ. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے بھی آپ کے کوئی والد صاحب وغیرہ یا کوئی ایسا گھر میں ایسا سلسلہ تھا عالم؟ جی ذاکر ہوتے تھے، مرچیہ خان ہمارے دادا، اس کے بعد ہمارے چچا، والد صاحب اس وقت معروف جو ہیں ہمارے علاقے کے ذاکر ہیں، مرچیہ خان اور نقصہ ہیں. اچھا ہمارے یہاں ایک المیہ ہے، ایک سچ ہے، ایک تلخ حقیقت ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا اور ہم نے اپنے گھر کے تمام کلام پاک کو نکالا، صاف کیا، ٹوپیاں خرید لیں، تسبیحاں سجدہ جا نماز اور کر لی، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا اس کے بعد یہ تمام چیزیں تعداد کم ہو جاتی ہے. کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ بہت سخت المیہ ہے. کیا عبادت کے لیے مطلب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کے لیے رمضان ہے، عمل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. اور یہی چیزیں ہیں قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. قرآن بالکل اگر سال بھر آپ کھول کے نہیں دیکھیں گے تو قیامت کے دن یہی قرآن بالکل خدا کی بارگاہ میں شکایت دیں گے. مسجد صرف رمضان میں جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارا سال جو ہے مسجد میں جانے. یہ بات میں سب نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ بات کچھ کی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مطلب کہ وہ رمضان میں تو آپ کو 5 ٹائم مسجد میں بھی نظر آئیں گے، کلام پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور دیگر معاملات کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سلسلے ختم ہوتے ہیں. رمضان بھی ضروری ہے،
روزہ نہیں رکھ رہا ہے اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن آپ احترام رمضان کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, ایک آپ لیکن اس میں غصہ تو بنا ہے نا کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھ رہے, اور عجیب سی کیفیت آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ ہو جاتی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی احسان کیا جا رہا ہے یا زور زبردستی, کیونکہ دین میں تو زور زبردستی نہیں ہے, لیکن احترام کا بھی حکم ہے, احترام ہے, رمضان کا حکم. آپ کسی وجہ سے نہیں رہ رہے, مجبوری ہے, بیماری ہے, آپ جو ہے چھپ کے اس کو کھا لے یا لیکن علی اعلان جو ہے یہ ایک قسم کے رمضان کا جو ہے بہترامی کرنا جو ہے یہ مناسب بھی نہیں ہے. جب عید سب مناتے ہیں, سوئیاں کھا لیں, عیدی اور کپڑے اور تمام, آپ کے خیال میں دین اسلام میں عید کیسے منانا چاہیے؟ عید لغت میں دیکھا جائے تو عود سے ہے, پلٹ کے آنا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم روزہ عبادتوں کے ساتھ, نمازوں کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہے, خدا کی جانب سے مغفرت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ واپس بندے کی طرف پلٹا دیتا ہے. لہٰذا یہ عود سے عید ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا ایک فرمان کہ ایک دفعہ آپ عید کے دن جو ہے خوش و روٹی تناول فرما رہے تھے. اسی طرح اس کے مولا یہ آج عید کا دن ہے, آپ سوکھے روٹی تناول فرما رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا عید ہر اس شخص کے لیے ہے جن کی عبادتیں, روزے, نماز قبول ہو. بالکل بالکل. ہمارے لیے کل بھی عید تھا, آج بھی عید ہے, آئندہ بھی عید ہے. یعنی جس دن آپ نے مطلب احساس آپ کے دل میں رہے اور جس دن آپ سے کوئی گناہ نہ ہو, وہ پھر آگے مولانا نے فرمایا مسلمان کے لیے ہر وہ دن ہے, ہر دن عید کا دن ہے جس دن وہ خدا کی نافرمانی نہ کرے. صحیح, بالکل 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 صحیح کہا. اچھا, اس کے حوالے سے بھی اکثر جب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ علماء کا سہارا لیتے ہیں, پھر دیگر جب بھی ذرائع ہوتے ہیں اس سے پتہ کرتے ہیں. اگر لوگ ہمیں سوالات بھیجتے ہیں ہمارے ٹیلی ویژن کو کہ مطلب عالم دین سے سوال کیا تھا, ایک سوال ہمارے درمیان آیا ہوا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھ پاتے کفارہ, اس کے اقسام ہیں. مثلا مستقل بیمار ہیں, یا مثلا خواتین ہیں جن کے حمل بالکل قریب ہے یا ابھی بچہ ہوا ہے, اگر وہ روزہ رکھے تو بچے کے لیے نقصان ہے یا خود خاتون کے نقصان ہے, یا عارضی بیماری ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں پورا رمضان کا روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں, تو اس کے لیے جب صحیح ہو تو روزوں کی قضا کرنے ہیں. لیکن اس سال کے ہر روزے کے بدلے میں جو ہے 3 پاؤ جو ہے وہ آٹا یا اس کی قیمت جو ہے وہ فقراء کو دینا ہے. مد کہلاتے ہیں, فی روزہ. کفارہ ایک الگ چیز ہے. کفارہ ماہ مبارک رمضان کے روزے آپ جان بوجھ کے توڑ دیتے ہیں تو اس پر کفارہ ہے. کفارہ یا 2 مہینہ متواتر روزہ رکھے, اس میں 31 دن جو ہے بغیر تسلسل توڑے بغیر, یا آپ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, یا ایک غلام آزاد کرے, جو کہ اس دور میں ممکن بالکل نہیں. بالکل بالکل. اچھا قبلہ معذرت, ایک سوال اور بھی ہمارے کسی نوجوان نے بھیجا تھا کہ تمام مسلمانوں پہ پروردگار نے 30 روزے فرض کیے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم 28 29 ایسے روزے ہو جاتے ہیں, تو اس کے حوالے سے اس میں اگر چاند دیکھا نہیں یا معلومات نہ ہونے کی بنا پہ ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن کم ہو گیا تو اس کا بعد میں قضا رکھنا ہوگا, البتہ کفارہ نہیں ہے, کیونکہ چاند سے تعلق ہے روزہ رکھنے کا اور عید کرنے کا. جب چاند نظر آیا تو رکھنا ہے, اگلا چاند نظر آیا تو پھر عید کرنا ہے. لیکن بیچ میں اگر معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا خبر نہ ہونے کی وجہ سے اگر نہیں رکھ پائے, بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک روزہ کم پڑ گیا ہے, 30 کا تھا, جیسے چاند دیکھنے والوں نے کوتاہی کیا ہے تو ایک روزہ بعد میں قضا کریں گے. البتہ جان بوجھ کے اگر اس کو پتہ ہے کہ عید نہیں ہے, پھر عید نہیں ہے پھر بھی وہ عید کر رہے ہیں تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اچھا, جیسے ایک سوال اور تھا ہمارے پاس کہ اکثر لوگ ہوتا ہے کہ 10-15 دن کے لیے اپنے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے روزے میں بھی اور نماز میں بھی؟ اس کے لیے مطلب کہ اتنے دن کے بعد وہ مطلب وہاں کا شہری ہو سکتا ہے یا جو بھی معاملات ہیں. اگر 10 دن سے زیادہ کسی جگہ پہ انسان رہنے کا قصد کرے تو اس کو پوری نماز اور روزے بھی پورے رکھنے ہوں گے 10 دن. البتہ وطن انسان کے مستقل, مثلا یہاں کراچی میں بھی رہ رہے ہیں, لاہور میں بھی اس کا گھر ہے, تو دونوں اس کا اپنا وطن کہلائے گا جتنا. اچھا, یعنی کہ اس کی رہائش اگر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو پھر وہ دونوں طرف کنٹینیو. البتہ 10 دن سے کم ایک جگہ پہ رہ رہا ہو, یا جو راستے میں جو
جتنا ٹائم لگتا ہے اس میں روزے بھی قصر ہوں گے اور نماز بھی اس کو قصر کرنے. اچھا اس کا پھر بعد میں آپ کو بعد میں قضا بہت ہی خوبصورت آپ سے علمی گفتگو رہی. تو آخر میں آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے کوئی ایسا میسج کہ جو بہت ضرورت ہے آج کل اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد بین المومنین کی شدت سے بہت ضرورت ہے. پھر اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے. بالکل آپ محبت کا پیغام دیں, پیار کا پیغام دیں, آپس میں مل جل کے رہنے کا جو ہے حوصلہ پیدا کریں, مسکرا کے ایک دوسرے سے ملے. اچھا یعنی اس کی شروعات پہلے گھر سے کرنی ہے. ہمیں اور آپ کو ایک ہونا ہے تو پھر ہم گھر سے آغاز کریں. بالکل خود اپنے آپ سے آغاز کریں, اس کے بعد گھر سے, پھر خاندان سے, پھر معاشرے میں پھر آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. گھر میں آپ ایک خطرناک قسم کا آدمی ہو, باہر آپ کچھ ہے تو پھر یہ تو منافقت کہلائے گا کہ انسان کو ہر جگہ ہر روپ میں جو ہے ایک ہی طریقے سے جو ہے معاشرے میں آنا چاہیے. صحیح کہا بالکل آپ نے. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم ٹی وی کینیڈا کے لیے ٹائم نکالا, اور آپ سے انشاءاللہ پھر ہم کسی پروگرام میں ملاقات کریں گے. ہمارے پروگرام میں آئیے گا. ناظرین, یہ تھے علامہ صادق جعفری صاحب, اور اپنے میزبان سید حسن عنایت جعفری کو اجازت دیجیے. اگلے اسپیشل پروگرام میں عید کے خصوصی نشریات کے خصوصی ایپیسوڈ میں پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.